अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमानों को हज की सआदतें बहुत बहुत मुबारक हों और हज का महीना भी। अल्लाह ताला हमें इस महीने की सआदतें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए, नेकियों में बरकत डाले। जब ज़िलहज का चाँद नज़र आ जाए तो उससे पहले पहले आप अपने जिस्म के अंडर पार्ट्स की सफाई कर सकते हैं, अपने नाखून काट सकते हैं। और जब चाँद नज़र आ जाए तो फिर 10 दिन तक ये अमल नहीं करते और चाँद निकलने के बाद तकबीरात पढ़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। चाँद की पहली तारीख से लेकर ईद के तीसरे दिन असर तक पढ़नी होती हैं। इनकी भी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। और अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, ताकत दी है और ईमान कामिल है तो आप इन 10 दिनों के रोज़े भी रख सकते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और अगर सवाब की नीयत से आप यौम अरफा का रोज़ा रख लें तो आपके 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज की कितनी किस्में होती हैं और हम लोग कौन सा हज करते हैं और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा हज किया था। खुतबा हिज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत के लिए क्या पैगाम दिया था, वो भी इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको पता चलेगा। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। इस्लाम में हज की कितनी किस्में हैं? इस्लाम में हज की 3 किस्में हैं, हज तमत्तो, हज क़िरान और हज अफराद। तीनों का मकसद अल्लाह की इबादत और हज अदा करना है, लेकिन नियत, एहराम और उम्रे के तरीके में फ़र्क होता है। अब हज तमत्तो का आपको बताती हूँ। ये सबसे ज़्यादा आसान और आम हज है। इसका तरीका ये होता है कि हाजी पहले सिर्फ़ उम्रे की नीयत से एहराम बांधते हैं, फिर मक्का पहुंचकर उम्रा अदा करते हैं, तवाफ़, सई, बाल कटवाना, फिर एहराम खोल देते हैं और आम कपड़े पहन लेते हैं। 8 ज़िलहज्जा को दोबारा एहराम बांधकर हज की नियत करते हैं। उसकी ख़ास बात यह है कि इसमें उम्रा और हज अलग अलग एहराम से होते हैं। कुर्बानी, हज तमत्तो करने वाले हर पर कुर्बानी वाजिब होती है। नंबर 2, हज क़िरान। ये निस्बतन मुश्किल हज है। तरीका इसका ये है कि हाजी एक ही एहराम में उम्रा और हज दोनों की नियत करता है। मक्का पहुंचकर उम्रा करता है लेकिन एहराम नहीं खोलता। वही एहराम 10 ज़िलहज्जा तक रहता है। उसकी ख़ास बात यह है कि एक ही एहराम में उम्रा और हज दोनों अदा किए जाते हैं। कुर्बानी, इस हज में भी कुर्बानी वाजिब होती है। नंबर 3, हज अफराद। इसमें सिर्फ हज किया जाता है। इसका तरीका कार ये है कि हाजी सिर्फ हज की नियत से एहराम बांधता है, उम्रा शामिल नहीं करता, हज के तमाम अरकान अदा करता है। उसकी ख़ास बात इसमें सिर्फ हज होता है, उम्रा नहीं। हज अफराद में कुर्बानी वाजिब नहीं होती। सबसे अफजल हज कौन सा है? उलमाए कराम के मुताबिक आम लोगों के लिए हज तमत्तो आसान और अफजल समझा जाता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी इसकी तरगीब दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा हज किया था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक हज किया, जिसे हिज्जतुल विदा कहा जाता है। अक्सर उलमा के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ कुर्बानी के जानवर मदीना से लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम नहीं खोला था। उम्रा और हज एक ही एहराम से अदा किए थे। इसीलिए जुमहूरिया उलमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान किया। हिज्जतुल विदा कब हुआ? हिज्जतुल विदा 10 हिजरी में हुआ। इस हज में 1 लाख से ज़्यादा सहाबा शरीक थे। इसी हज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मशहूर खुतबा में जो बात इंसानियत की समझाई वो ये थी,
10 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ دیا، جو انسانیت کے لیے ہمیشہ کی ہدایت بن گیا۔ یہ خطبہ اسلام کے اہم اصولوں، انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، عدل، مساوات اور بھائی چارے کا جامع پیغام تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا: اے لوگو، میری بات کو غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں تم سے اس مقام پر دوبارہ نہ مل سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت اور اس شہر کی حرمت ہے۔ یعنی کسی مسلمان کی جان، مال یا عزت کو نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ سود کے بارے میں اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: زمانہ جاہلیت کا ہر سود ختم کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح اسلام نے سود کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ خون کے بدلے خون اور دشمنیاں ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: زمانہ جاہلیت کے تمام خون اور بدلے آج میرے قدموں کے نیچے ختم کیے جاتے ہیں۔ یعنی پرانی دشمنیاں، انتقام اور قبائلی جھگڑے ختم کر دیے گئے۔ عورتوں کے حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے حقوق ادا کرو اور ان پر ظلم نہ کرو۔ یہ اس زمانے میں عورتوں کے حقوق کا بہت بڑا اعلان تھا۔ مسلمانوں کی برابری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی، نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر، مگر تقویٰ کے ذریعے۔ یعنی اسلام میں عزت صرف نیکی اور تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں تم کو 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے: اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک اور میری سنت۔ امانت اور حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اسے واپس کرے۔ اسلام نے دیانتداری اور امانت کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ بھائی چارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام نے نفرت، ظلم اور تقسیم کے بجائے محبت اور اتحاد سکھایا۔ آخری نصیحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا: کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو تمام صحابہ نے عرض کیا: جی ہاں، آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا: اے اللہ گواہ رہنا، خطبہ حجۃ الوداع کی اہم باتیں، انسانی جان کی حرمت، سود کی حرمت، عورتوں کے حقوق، مساوات کی برابری اور قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد، ایمانداری، ظلم سے بچنا۔ آج بھی اگر دنیا اور ان تعلیمات پر عمل کرے تو ظلم، نفرت اور ناانصافی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ذی الحجہ کے روزے رکھنے چاہیے؟ تو جی ہاں، ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ خاص طور پر 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اسلام میں بہت بابرکت مانے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ اب کون سے روزے رکھے جاتے ہیں؟ نمبر 1، ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر 9 ذی الحجہ یعنی
یوم عرفہ کا روزہ بہت افضل ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت۔ حدیث کے مطابق ایسا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، صغیرہ گناہوں کا۔ 10 ذی الحجہ کا روزہ۔ 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ مختصر یہ کہ 1 سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھ سکتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ بہت زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ روزہ نہیں رکھنا۔ عید الفطر میں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو گھر سے کوئی میٹھا کھا کر جاتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ میں ہم لوگ نماز پڑھ کے آنے کے بعد 3، 5 یا 7 کھجوریں کھا سکتے ہیں، یعنی کہ طاق حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرح کھجوریں نوش فرمائیں، یا کوئی گھر میں پکا ہوا میٹھا وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قربانی کریں اور اس کا گوشت سنت کے مطابق پکا کر کھائیں۔ ایک دفعہ ایک صحابیہ نے اس طرح کیا کہ ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا، انہوں نے جلدی جلدی اپنے گھر میں قربانی کی، اس کا گوشت پکا، اور جب اس کا شوہر گھر پر آیا تو اس نے اس کو وہ کھانے کے لیے دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر گیا اور ساری بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہو سکتا ہے، قربانی نہیں، یعنی جب تک آپ نماز پڑھ کر نہیں آتے اس سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ مسلمان کو اپنا یہ نہ بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو دین کی ہر بات کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی حج تمتع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت آسانی والا حج ہے، کیونکہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی ذات پر سختیاں برداشت کیں، لیکن اپنی امت کے لیے آسانیاں تلاش کیں اور حج تمتع ہمیں کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس میں 10 دن کی پابندی ہو جاتی ہے۔ لیکن حج تمتع میں آسانی یہ ہے کہ اس میں آپ احرام عمرہ کرنے کے بعد اتار سکتے ہیں، اور حج قران میں ایسا نہیں ہے۔ اس پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود، کروڑوں سلام، جنہوں نے ہمیں اپنی جان پر سختیاں سہ کر اسلام کو آسان بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان آسانیوں کو اپنی ذات کے اندر سمیٹنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے پیاروں کو، جن کو آپ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں، اس طرح کی ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ وہ بھی ان ویڈیو کو سن کر اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈھال سکیں، اور ان کو بھی اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت چاہت ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھ کر ہی پہچان لیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے پیاروں کو لازمی شیئر کیا کریں، اور اس کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیا کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو کی نیو نوٹیفیکیشن آپ کو فوری مل جایا کریں اور آپ ایک اچھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔